वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुलह हुदैबिया के नताइज। देखिए हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कि सुलह हुदैबिया के जो असबाब और वाक़ियात हैं वो क्या हैं सुलह हुदैबिया के जो असबाब और वाक़ियात हैं वो क्या हैं। तो हम आज जो डिस्कस करने लगे हैं वो है नताइज। क्या हैं नताइज? कहते हैं सुलहनामा के कुछ दर्ज झैल नताइज ज़ाहिर हुए हैं, यानी जब हमने देखा कि उसके कुछ नताइज थे यानी उसकी कुछ शराइत थी। देखिए हमने जब उसको पढ़ा था कि वो यानी उसकी कुछ शराइत को डिस्कस किया था, हम उसके नताइज को डिस्कस करते हैं। कहते हैं सुलहनामा के कुछ नताइज हैं फ़तह मुबीन आपको हासिल। मुसलमान मक्का से तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला तय किए अल्लाह ताला ने सूरह फ़तह नामी नाज़िल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने इस सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया। शाद बारी हमने आपको फ़तह दी और फ़तह ज़ाहिर हुई। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। तो कहते हैं मुसलमान मक्का से तकरीबन 40 किलोमीटर तक उधर हुए और फ़तह नाजिल हुई। हमने आपको फ़तह दी और फ़तह ज़ाहिर हुई। इससे मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई और सुलहनामा के बारे में इनके दिल मुतमय्यन हो गए। बाद में जो हालात हैं उन्होंने साबित कर दिया, बाद में के जो हालात हैं साबित कर दिया कि सुलहनामा बहुत ही अहम फतूहात का पेश हैमा साबित हुआ। कहते हैं कि जो फ़तह मुबीन हुई मुसलमान मक्का से तकरीबन 40 किलोमीटर तक, तो चले अल्लाह ताला ने सूरह फ़तह नाज़िल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने सुलह जो फ़तह है उसको फ़तह मुबीन करार दिया। फिर कहते हैं हमने आप सल्लम को फ़तह दी और फ़तह ज़ाहिर हुई। कहते हैं हमने आपको फ़तह दी है और ये फ़तह ज़ाहिर हुई है। फिर कहते हैं इससे मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई और सुलहनामा के बारे में इनके दिल मुतमय्यन हो गए। बाद के हालात ने ये साबित कर दिया कि ये सुलहनामा बहुत ही अहम फतूहात का पेश हैमा साबित हुआ। बाद के हालात ने ये साबित किया कि ये जो अहम आपका अहदनामा है यानी जो सुलहनामा है बहुत ही फतूहात यानी फतूहात का ये जो है वो पेश हैमा जो है वो साबित हुआ। इस्लामी रियासत का वजूद तस्लीम किया गया। देखें आपकी जो नताइज निकले सुलह हुदैबिया से वो ये हुआ कि जो आपका इस्लामी रियासत का वजूद है उसको तस्लीम किया गया। इस सुलह से कबल कबाइल अरब की निगाहों में मुसलमानों की हैसियत कफ़ार मक्का के साथ एक तजारत की कर दी गई, मगर वो खुद अहले मक्का ने रियासत मदीना को अपनी बराबरी की हैसियत देकर उसे तस्लीम कर लिया। कहते हैं सुलहनामा की रूह से काबिल अरब की जो इख्तियार मिल गया वो चाहे मुसलमानों के खलीफा बन जाए। जब से इससे कबल मदीना के करीब उनके मुशरिक कबाइल कफ़ार मक्का के डर से मुसलमानों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं करते थे। कहते हैं इस्लामी रियासत का वजूद तस्लीम किया गया। कहते हैं इस सुलह से कबल जो कबाइल हैं अरब की निगाहों में मुसलमानों की हैसियत कफ़ार मक्का के साथ एक तजारत की थी, मगर वो खुद अहले मक्का ने रियासत मदीना को अपने बराबर की हैसियत देकर उसे तस्लीम कर लिया। सुलहनामा की रूह से कबाइल अरब को भी ये भी इख्तियार है मिल गया कि वो चाहे तो मुसलमानों के खलीफा बन जाएँ, जबकि उसे कबल मदीना के करीब के मुशरिक कबाइल कफ़ार मक्का के डर से मुसलमानों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा कि दोस्ताना ताल्लुकात उनसे कायम नहीं कर सकते। फिर वो क्या कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि अशायत इस्लाम का ज़रिया है, कहते हैं शायत इस्लाम का ज़रिया। इस सुलह के बाद फ़रीक़ैन एक दूसरे के यहाँ आज़ादी से आने जाने लगे। कहते हैं इस सुलह के बाद क्या हुआ, जो फ़रीक़ैन थे वो आज़ादी से आने जाने लगे। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त तरबियत याफ्ता थे और इससे हलाक व किरदार का बेहतरीन अहलाक का नमूना थे। क्या कहते हैं कि सुलह के बाद फ़रीक़ैन एक दूसरे के यहाँ आज़ादी से आने जाने लगे। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त तरबियत याफ्ता थे, इसके अहलाक किरदार का नमूना थे। वो मदीना से बाहर जा भी जाते थे, कफ़ार उनके हलाक और अंदाज से माशरे से बहुत मुतासर होते थे। कहते हैं क्या हुआ कि मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त अहलाक और अंदाज माशरे से बहुत मुतासर हुए। इस बारे में जो है शाह माहिद्दीन नदवी लिखते हैं कि सुलह से पहले मुसलमान काफरों से अलग थलग रहते थे। सुलह से पहले मुसलमान काफरों से क्या होता था कि वो अलग थलग रहते थे। इसके बाद दोनों में मेल जोल बढ़ गया और आमदोरफ़्त शुरू हुई। हर मुसलमान इस्लाम की सच्ची तस्वर को समझने लगा और मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई बन गए और और भाईचारा की फ़िज़ा कायम हुई। फिर कहते हैं कि इनके ख्यालात से कफ़ार के दिल खुद बहुत इस्लाम की तरफ खींचे जाने लगे और इस्लाम नहायत सरत के साथ फैलने लगा। चाचा सुलह हुदैबिया से लेकर फ़तह मक्का तक जिस कसरत से कफ़ार इस्लाम में दाखिल हुए उतने ही उससे पहले कभी ना हुए। तो तरीक़े इस्लाम की ये बात करते हैं कि जो अशायत इस्लाम है वो मदीना से बाहर भी जाने लगे। तो क्या हुआ, मदीना से बाहर भी जाते थे तो कफ़ार उनके साथ जाते, यानी जो उन्होंने बात की है वो कहते हैं कि सुलह से पहले मुसलमान काफरों से अलग थलग रहते थे। इसके बाद दोनों में मेल जोल और आमदरफ़्त शुरू हुई। हर मुसलमान इस्लाम की सच्ची तस्वीर था। इस तस्वीर को देखकर वो तबादला ख्याल फैलने लगा। चाचा सुलह हुदैबिया से लेकर फ़तह मक्का तक जिसका फिर दाखिल हुए इससे पहले कभी दाखिल ना हुए थे।
طواف کعبہ کا حق اس معاہدے کی روح سے مسلمان کو طواف کعبہ کا حق مل گیا۔ اس سے قبل قریش کہتے ہیں، اس سے قبل کیا ہوا کہ جو اس سے قبل تھا، وہ جو اس سے قبل کیا کہتے ہیں کہ جو قریش تھا، یعنی کہتے ہیں کہ جو اس سے قبل تھا وہ قریش، یعنی صلح حدیبیہ سے مسلمان کفار مکہ جو کیا ان کو طواف کا جو ہے وہ حق مل گیا۔ اس سے قبل قریش مسلمانوں کو بے دین کہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے ان کا کیا ان کا جو وہ کیا ہے یہ دین، ان کو اس سے کہتے ہیں مسلمانوں کو بے دین کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس قریش کا یہ پروپیگنڈا اور عزود ہو گیا، اور مکہ سے باہر عرب قبائل مسلمانوں کو عزت و تقدیر سے نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے پھر کہتے ہیں کہ آپ کی جو سازشوں کا سبق، آپ کی جو ظہول ہے، یعنی اس طرح قریش کا یہ پروپیگنڈا نو جو ہے وہ قبائل ہو گیا، اور مکہ سے باہر عرب قبائل مسلمانوں کو عزت و تقدیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو نگاہ سے دیکھے جانے لگے، پھر اسلام غالب ترین قوت بن گیا۔ صلح حدیبیہ کی روح سے مسلمان کفار مکہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہ کرنے کے پابند تھے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان میں کچھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت وہ آپس میں جنگ کرنے کے پابند نہیں تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ صلح حدیبیہ کی روح سے مسلمان کفار آپس میں جنگ نہیں کر سکتے، وہ بند نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اس صلح کے بعد یہودیوں کو اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کا سبق سکھانے کے لیے خیبر پر چڑھائی کر کے اسے فتح کر دیا۔ اس کے بعد وادی التقریر، تیمار، تبوک کی بستیاں بھی مسلمانوں کی زیر نگین آ گئیں، اور وہی 2 سال کے عرصے میں سارے عرب میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو گیا، اور کفار مکہ دب کر رہ گئے۔ تو کیا کہتے ہیں، اسلام غالب ترین قوت بن گیا، یعنی مسلمانوں میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح حدیبیہ کے بعد یہودیوں کے اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کا سبق سکھانے کے لیے خیبر پر چڑھائی کر کے اس فتح کر لیا۔ اس کے بعد جو تبوک کی بستیاں بھی مسلمانوں کی زیر تنگی میں آ گئیں، اور وہی 2 سال کے عرصے میں سارے عرب میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو گیا، اور کفار مکہ دب کر رہ گئے۔ کیا ہوا کہ جو کفار مکہ تھا وہ کیا ہوا کہ وہ دب کر رہ گیا، کیا ہوا کہ وہ دب کر رہ گیا۔ پھر کہتے ہیں مغلوبانہ شرائط کا، جو مغلوبانہ شرائط تھیں، یعنی مغلوب آنے کی شرائط تھیں، ان کا خاتمہ ہوا۔ کس کا خاتمہ ہوا؟ مغلوبانہ شرائط کا۔ کہتے ہیں کفار اس بات پر بڑا اتراتے تھے کہ صلح حدیبیہ کی بعض شرائط کی وجہ سے مسلمان پر، یعنی کیا کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ مسلمان اس بات، کفار مکہ اس بات پر بہت اتراتے تھے کہ جو آپ کی اس بات پر بہت اتراتے تھے کہ صلح حدیبیہ کی بعض شرائط کی وجہ سے وہ مسلمان پر حاوی ہیں، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے مدینہ آ کر وہ شرائط ختم کرنے کی خود جو درخواست کی۔ کہتے ہیں کفار مکہ اس بات پر بڑا اتراتے تھے کہ صلح حدیبیہ کی بعض شرائط کی وجہ سے مسلمان پر حاوی ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی شرائط ہیں کہ وہ مسلمانوں پر حاوی ہیں، یعنی مگر تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے مدینہ آ کر وہ شرائط ختم کرنے کی خود درخواست کر دی۔ وہ تھوڑے دیر بعد مدینہ آئے اور انہوں نے اس درخواست کو خود ختم کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک مسلمان حضرت ابو بصیر جو مکہ میں مقیم تھے مدینہ آگے، قریش نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ ابو بصیر کو معاہدہ حدیبیہ کی روح سے واپس مکہ لائیں۔ کہاں لے کر آئیں؟ واپس مکہ لے کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ابو بصیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ابو بصیر نے راستے موقع پا کر ایک شخص کو قتل کر دیا تو دوسرا ڈر کر مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ ابو بصیر قریش کے تجارتی شاہراہ پر بحر عمر کے کنارے کسی جگہ پر مقیم ہو گئے۔ اس بات کی اطلاع کہ مکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ہو گئی، وہ بھی مکہ سے نکل کر بصیر کے پاس جمع ہونے لگے۔ جلد ہی ان کی تعداد 70 کے قریب ہو گئی۔ اب وہ قریش کے ہر تجارتی قافلے کو نقصان پہنچانے لگے۔ اس سے اہل مکہ کی تجارت جو سخت خطرے میں پڑ گئی، چنانچہ اہل مکہ نے مدینہ حاضر ہو کر صلح حدیبیہ کی ایسی شرائط جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی شرائط کو ختم کر دیا جو مسلمانوں کے لیے بظاہر مغلوبانہ تھی۔ ان شرائط کے خاتمے کے باوجود بحیرہ عمر کے کنارے مقیم مسلمان بلا روک ٹوک مدینہ طیبہ آ گئے۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ مکہ سے نکل کر ابو بصیر کے پاس پہنچے، پھر انہوں نے کہا کہ جمع ہو گئے۔ جلد ہی ان کی تعداد 70 کے قریب ہو گئی۔ اب وہ قریش کے ہر تجارتی قافلے کو نقصان پہنچانے لگے۔ اس سے اہل مکہ کی تجارت سخت خطرے میں پڑ گئی۔ پھر کہتے ہیں چاچا اہل مکہ نے مدینہ حاضر ہو کر صلح حدیبیہ کی ان شرائط کو ختم کر دیا جو مسلمانوں کے لیے مغلوبانہ تھیں۔ ان شرائط کے خاتمے کے بعد بحیرہ عرب کے کنارے مقیم مسلمان بلا روک ٹوک مدینہ طیبہ آ گئے۔ حکمرانوں کو جو خطوط لکھے گئے، کہتے ہیں وہ شمع وہ اجالا جس نے کیا 40 وقت گھروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ کہتے ہیں ظفر علی خان کہتے ہیں وہ شمع جو اجالا جس نے کیا 40 گھروں میں ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے درباروں میں۔
کیا کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان کفار مکہ کے ساتھ لڑائیوں سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسلام کا دائرہ وسیع تر کر دیا. اب آپ نے عرب اور عرب سے باہر کے جن فرما کو دعوت اسلام کے دور بھیجو. ان میں سے چند ایک کے نام درج ذیل ہیں. کہتے ہیں آپ نے کیا کیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان کفار مکہ کے ساتھ لڑائیوں سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کا دائرہ وسیع تر کر دیا. آپ نے عرب اور عرب سے باہر کے جن فرمانرواؤں کو دعوت اسلام کے دور بھیجے. ان میں سے کچھ کے نام ہیں کیسر یعنی ہرقل جو روم ہے ان کی بات کی ہے کہ جو کسر شاہ روم ہے اس کو خط بھیجا گیا. ایران کا بادشاہ تھا اس کو بھیجا گیا. نجاشی یعنی شاہ حبشہ تھا. مقوس شاہ مرکز تھا. اس کے بعد کہتے ہیں حارث تھا اس کو بھیجا گیا. تو کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان مکہ کے ساتھ لڑائیوں سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کے دائرہ کار کا وسیع تر کر دیا. آپ نے عرب اور عرب سے باہر کے جن فرمانرواؤں کو خط بھیجے. ان کے نام یہ ہیں شاہ روم نجاشی حبشہ ہیں اور آگے. اس کے بعد کہتے ہیں جو پہلا خط کسر ہرقل کے نام لکھا گیا وہ کون سا خط تھا, یعنی جو حکمرانوں کو جو خط لکھے گئے ہیں وہ کہتے ہیں پہلا خط جو لکھا گیا تھا وہ کیا تھا. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ قلبی کے ذریعے کیسر تک اپنا خط پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اردو ترجمہ میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کیسر روم کے نام کہتے ہیں سب سے پہلا جو خط لکھا گیا وہ ہرقل کیسر کے نام لکھا گیا. اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کیسر روم کے نام. اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے. اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے اللہ دگنا اجر دے گا. کہتے ہیں اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے. اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے اللہ دگنا اجر دے گا. اگر تم نے منہ پھیرا تو تمہاری رایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا. کہتے ہیں کہ اگر تم نے منہ پھیرا تو تم پر گناہ ہوگا. اے اہل کتاب آؤ ہم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو ہم میں سے مشرک ہے اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب اور مالک نہ بنائیں گے. اگر تم نے انکار کیا تو گواہ رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں. کہتے ہیں اس شخص سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے اللہ دگنا اجر دے گا. اگر تم نے منہ پھیرا تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو تمہاری رایا کا گناہ تم پر ہوگا. اے اہل کتاب آؤ ہم تم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو ہمیں مشرک ہے اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور نہ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب اور مالک نہ بنائیں گے. اگر تم نے انکار کیا تو گواہ رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں. کیا کہتے ہیں کہ پہلا خط جو لکھا گیا وہ ہرقل کیسر روم کے نام لکھا گیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب آؤ ہم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جس پر ہم مشرک ہوں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت نہ کریں گے اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس کے علاوہ کسی کو رب اور مالک نہ بنائیں گے. اگر تم نے انکار کیا تو گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں. پھر کیا کہتے ہیں جب یہ خط جو ہے ہرقل کو ملا تو اس وقت فارس قریش کے سردار ابو سفیان اور کچھ دوسرے افراد تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے. کہتے ہیں جب پہلا خط ہرقل کو ملا تو وہ اس اتفاق سے قریش کے سردار ابو سفیان اور کچھ دوسرے افراد کے دوسرے ملک شام گئے تھے. کیسر نے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں جو کیسر نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان سے متعلق پوچھا گیا متعلق کئی سوالات پوچھے جن کے جوابات سے ہرقل کو کیا کہتے ہیں کیا ہوا کہ ہرقل کو بہت تسلی ہوئی کہ کئی سوالات پوچھے گی. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہرقل کو وہ تسلی اور اس نے کھلے بند اپنے آپ کو نبوت کا سچا تسلیم کر لی. اس پر اس کے درباروں میں موجود پادری اور کیا کہتے ہیں موجود جو پادری ہیں اور دوسرے لوگ بہت بگڑ گئے. ان کی اس ناراضی کو باندھتے ہوئے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ارادہ ترک کر دیا. اس طرح بادشاہت کے لالچ میں وہ ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا. کہتے ہیں کہ جوابات سے ہرقل کو بہت تسلی ہوئی اور اس نے کھلے بندوں کو آپ کی نبوت کا سچا تسلیم کیا. اس پر آپ کے درباری موجود پادری اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو آپ کی دوسرے لوگ ہیں بہت بگڑ گئے. ان کی اس ناراضگی کو باندھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ارادہ ترک کر دیا. اسی طرح بادشاہت کے لالچ میں وہ ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا. پھر کہتے ہیں حسرہ پرویز کے نام جو دوسرا خط تھا وہ لکھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسرا یعنی حسرہ پرویز کو تبلیغ اسلام کا خط حضرت عبداللہ بن حذافہ صحیح کے ذریعے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے مطابق اپنا خط اپنا نام اور اپنا اوپر اور حضرت پرویز کا نام نیچے لکھا.
کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بادشاہ جو کسرا تھا اس نے کیا کیا، جو پہلا خط تھا یعنی تبریز کو نبی اسلام کا خط دیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ جو تھی سہمی کے ذریعے، پہلا جو دوسرا خط تھا وہ سہمی کے ذریعے بھیجا۔ آپ نے دستور کے مطابق خط میں اپنا نام لکھا اور حضرت پرویز کا نام نیچے لکھا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے دستور کے مطابق اپنا نام لکھا اور پھر حضرت پرویز کا جو نام ہے وہ نیچے لکھا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں اس بات کو بھی توہین سمجھا کہ پہلے اوپر اپنا نام لکھا اور نیچے میرا لکھا۔ وہ خط پڑھ کر بڑا غضبناک ہوا، اس نے غصے سے حضرت وسلم کو خط چاک کر ڈالا۔ اس نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ وہ مدینہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے پھر اس کے بعد گرفتار کر کے اس کے پاس بھیج دیے۔ کہتے ہیں کیا ہوا کہ اسرا پرویز نے اس بات کو اپنی توہین سمجھا کہ اس نے پہلے اپنا نام لکھا میرا بعد میں نام لکھا، تو کہتے ہیں اس نے اس بات کو بڑی ایشو کریٹ کیا اور اس نے بڑا غضبناک سمجھا۔ اس نے غصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چاک کر ڈالا۔ اس نے یمن کے گورنر کو لکھا کہ مدینہ کے نبی کو گرفتار کر کے اس کے پاس بھیج ڈالے۔ وہ کہتے ہیں جب گورنر کے آدمی اس کام کے لیے مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے بادشاہ کی خبر لیں، اور جو قتل ہو چکا ہے وہ آدمی یہ خبر لے کر اپنے گورنر کے پاس آئے تو ان کی خبر دینے کے لیے بعد گورنر کو ایران کی طرف سے اطلاع ملی کہ حضرت پرویز کو اس کے بیٹے شیریہ نے قتل کر دیا ہے۔ مسلم کی طرف سے بادشاہ کے قتل کی خبر پہلے ملنے پر یمن کا گورنر بہت متاثر ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب گورنر کے آدمی اس کام کے لیے مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے بادشاہ کی خبر لیں جو قتل ہو چکا ہے۔ وہ آدمی یہ خبر لے کر اپنے گورنر کے پاس واپس آئے تو ان کے خبر دینے کے بعد گورنر کو ایران کی طرف سے اطلاع ملی حضرت پرویز کو اس کے بیٹے شیرو نے قتل کر ڈالا ہے۔ حضرت وسلم کی طرف سے بادشاہ کے قتل کی خبر پہلے یمن پر ملنے پر یمن کا گورنر بہت متاثر ہوا۔ اس نے کیا کیا کہ جو یمن کا گورنر تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ کہتے ہیں نجاشی کے نام جو خط تھا، پھر کہتے ہیں نجاشی کے نام خط لکھا گیا۔ کس کے نام؟ نجاشی کے نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام لکھا۔ کیا لکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط جو تھا وہ نجاشی کے نام لکھا۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ یعنی کہتے ہیں کہ نجاشی کے نام خط لکھا۔ آپ کا خط کا ترجمہ کچھ درجہ ذیل ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ کیا کہا؟ تم پر سلامتی ہو، میں تمہارے سامنے اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جو حقیقی بادشاہ ہے۔ کس کی تعریف کرتا ہوں؟ اس خدا کی جو حقیقی بادشاہ ہے، وہ پاک ہے اور امن و سلامتی والا ہے، وہ امن دینے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ اور کلمات اللہ ہیں جو خدا نے مریم کو عطا کیے ہیں۔ وہ پاک دامنہ ہیں اور پرہیزگار تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا جس میں آپ نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو، میں تمہارے سامنے اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جو حقیقی بادشاہ ہے، یعنی جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ پاک ہے اور امن و سلامتی والا ہے، وہ امن دینے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کا اور کلمتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی قدرت سے اس طرح پیدا فرمایا جس طرح آدم کو پیدا فرمایا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اس طرح کہتے ہیں عیسیٰ کو اپنی قدرت سے اس طرح پیدا فرمایا جس طرح آدم کو پیدا فرمایا تھا۔ تم ایک خدا کی اطاعت اور میری بھی پیروی کرو، اس پیغام پر ایمان لے آؤ جو میں لایا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اور تمہارے تمام ساتھیوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا ہے، تمہیں حق کی بات پہنچا دی گئی ہے۔ میری نصیحت مان لو، جو سیدھی راہ پر چلے گا وہ امن و سلامتی میں رہے گا۔ کہتے ہیں کیا کرو کہ تم ایک خدا کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو اور اس پیغام پر ایمان لے آؤ جو میں لے کے آیا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے ساتھیوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا ہے، تمہیں حق کی بات پہنچا دی ہے۔ میری نصیحت مان لو، جو سیدھی راہ پر چلے گا وہ امن و سلامتی میں رہے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو سیدھی راہ پر چلے گا وہ امن و سلامتی میں رہے گا۔ یعنی وہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو نجاشی کے نام ہاتھ لکھا گیا اس کی۔ پھر کہتے ہیں نجاشی کا قبول اسلام۔ نجاشی نے کیا کیا کہ اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نجاشی کو ملا تو اس نے ہاتھ کو محبت سے جو ہے وہ آنکھوں سے لگایا اور حضرت جعفر طیارہ جو اس وقت حبشہ ہی میں مقیم تھے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور آپ کی خدمت میں تحائف پیش کر دیے۔ کہتے ہیں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نجاشی کو ملا تو اس نے حد کو محبت سے آنکھوں سے لگایا اور حضرت جعفر طیارہ جو اس وقت حبشہ ہی کے مقیم تھے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور آپ کی خدمت میں تحائف پیش کیے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو مکوکس کے نام ہاتھ لکھا گیا۔ کچھ انہوں نے بتایا کہ 3-4 جو ہاتھ لکھے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہاتھ لکھے گئے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہاتھ لکھے ہیں پھر ہیں کہ وہ آگے کہتے ہیں کہ ان کے جو اس پہ انہوں نے اپنے اس کو ہاتھ کو جو ہے وہ ہاتھ کو جو ہے اپنے ساتھ لگایا،
پھر اس کے بعد کہتے ہیں خط کو لگانے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا، تمہیں حق کی بات پہنچا دی گئی ہے، میری نصیحت مان لو، جو سیدھی راہ پر چلے گا وہ امن اسلام کے پر رہے گا۔ تو انہوں نے اس بات کو سنتے ہوئے ان کو جو خط ہے یعنی اسلام قبول کر لیا۔ مقوقس کے نام خط، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ مصر مقوقس کو ارسال فرمایا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول قبیلوں کے سردار مقوقس کے نام۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بسم اللہ لکھے اور اس کے بعد انہوں نے مقوقس کے نام اس خط کو لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خط ایک مقوقس کے نام، جس نے ہدایت پائی اس پر سلام ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ جس نے ہدایت پائی اس پر سلام ہو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے، خدا تمہیں دگنا اجر دے گا، اگر تم نے حق سے منہ پھیرا تو ہر قطبی گناہ کا تمہاری گردن پر ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جس نے ہدایت پائی اس پر سلام ہو، جس نے تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں تم قبول کر لو، جس نے قبول کر لیا اللہ کی اس پر رحمت ہوگی، خدا تمہیں دگنا اجر دے گا اگر تم سلامتی اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب، آؤ ہم اس بات پر اتفاق کریں کہ جو ہم میں مشرک ہے وہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، خدا کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بنائیں۔ اگر تم نے منہ پھیرا تو گواہ رہو کہ ہم تو فرمانبردار مسلمان ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اہل کتاب، آؤ ہم اس بات متفق رہیں کہ جو ہم مشرک ہے وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، خدا کو چھوڑ کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ اگر تم نے منہ پھیرا تو گواہ رہو کہ تم فرما بردار مسلمان ہو۔ دیکھو اس کے بعد مقوقس کا کیا جواب آتا ہے، ہاتھ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مقوقس کیا جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے ہر کل کی طرح مقوقس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو عزت کی نظر سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ تحائف بھیجے، جن میں ایک لونڈی مار کبیتا بھی تھیں جو بعد میں آپ کے نکاح میں آئی امت المومنین میں شامل ہو گئی، مگر مقوقس نے اپنی قوم کے ذرا اور حکومت کے لالچ میں اسلام قبول نہ کیا۔ پھر کہتے ہیں حارث کے نام ہاتھ لکھا گیا۔ کہاں کس کے نام لکھا گیا؟ حارث کے نام ہاتھ لکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ قبیلہ غزان کے رئیس حارث کے نام بھیجا، وہ رومی حکومت کے ماتحت تھا۔ جب اسے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ملا تو پڑھ کر بہت بگڑا، اس نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے جس کے نتیجے میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ اس کے بعد حارث کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بلا کر دے، دہرے میں اس پہ محمد سے اجالا کر دے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ جو صلح حدیبیہ تھی اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے جو اس کی شرائط کو، اس کے اسباب اور واقعات کو دیکھا، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے نتائج، تو اسباب اور واقعات کے بعد اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے کچھ درجہ ذیل نتائج ہیں جو احس کیے جاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ فتح مبین ہے، مسلمان مکہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں اسلامی ریاست کا وجود تسلیم ہوا، یعنی فتح مبین میں یہ ہوا کہ جو اسلامی ریاست تھی اس کے وجود کو تسلیم کیا گیا، اس کو مانا گیا اور اس کو سمجھا گیا، یعنی یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ اسلامی ریاست ہے اور ان لوگوں نے اس کو بات کو قبول کر کے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اشاعت اسلام کا ذریعہ ہے، یعنی دیکھیں کیا ہوا، صلح حدیبیہ سے مسلمان کافر میں لگ رہتے تھے۔ پھر کہتے ہیں طواف کعبہ کا حق دیا گیا، کہتے ہیں کہ آپ کی تصویر اسلامی سچی تصویر تھی، اس تصویر کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں جو اسلام کی طرف سے کھینچنے لگی اور اسلام نہایت سرشاد کے ساتھ پھیلنے لگا۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد طواف کعبہ کا حق ہوا، اسلام غالب ترین قوت بن گیا، کہتے ہیں کہ آپس میں قوت، پھر اس کے بعد کہتے ہیں مغلوبانہ شرائط کا خاتمہ کر دیا گیا، یعنی جو مغلوبانہ شرائط تھی خاتمہ ان کا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے جو مغلوبانہ شرائط تھی ان کو دیکھا ہے، ڈسکس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں حکمرانوں کو خطوط جو ہیں لکھے گئے ہیں، کیا دیکھا ہم نے کہ حکمرانوں کو جو خطوط ہیں وہ کیا لکھے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں حکمرانوں میں جو سب سے پہلے ہرقل کو خطوط لکھا گیا، پھر کہتے ہیں نجاشی کو لکھا گیا، پھر کہتے ہیں مقوقس کو لکھا گیا اور اس کے بعد حارث کو خط لکھا گیا۔ جب سب سے پہلے ہرقل کو نام ہاتھ لکھا گیا، یعنی اس میں آپ نے لکھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو رب نہ بناؤ۔ تو انہوں نے اس کے ہاتھ کے جواب میں کیا کہ اس کو اپنے آنکھوں سے لگایا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر کیا کیا گیا کہ پھر جو تیسرا ہاتھ تھا وہ سر پرویز کے نام لکھا گیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو نجاشی کے نام ہاتھ لکھا گیا، پھر نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، پھر مقوقس کے نام ہاتھ لکھا گیا، پھر کیا کہتے ہیں کہ جو مقوقس ہے اس کو اس حد کا جواب دیا گیا، پھر اس کے بعد حارث کے نام ہاتھ لکھا گیا،
یعنی ان سب نے کیا کیا کہ جب جس سے جیسے ان کو ہاتھ لکھے گئے انہوں نے اسلام قبول کیا اور جو ہے اسلام کا پرچار کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو مقوقس کے نام ہاتھ لکھے گئے وہ کون کون سے تھے. کہتے ہیں مقوقس کا جواب اور حارث کے نام ہاتھ لکھا گیا. تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.